बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दी, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है। मुज़ाकरात अभी तक ख़तरे में पड़े हुए हैं। क्यों और कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। खतीजा शाह ने भी याहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट, उनको ख़त लिख दिया। और गैर मामूली ख़बर, कौन खुश कौन नाराज़, ये भी बताता हूँ। कश्ती हादसा, 40 से ज़ायद पाकिस्तानी हलाक हुए। ये क्या हादसा क्या है, आप तक खबर पहुँची होगी, लेकिन इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। और दूसरा, अल कादिर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन केस, फंदा तैयार, पीर को फैसला सुनाया जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि घंटों की बात रह गई, अब दिनों या हफ्तों की बात नहीं। तो वो फैसला सामने आ गया कि महफूज हो गया फैसला। बहरहाल, इन तमाम तफसीलात से बताने से पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी, पहली बात अगर हम करें तो सबसे अहम बात जो है वो है कि वो जो गैर मामूली ख़बर क्या है। गैर मामूली ख़बर रात गए आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदियाँ लगा दी कि जी वो जो मिज़ाइल है ना, मिज़ाइल के हवाले से उन्होंने कहा ये जो प्रोग्राम है इस पर मज़ीद हम पाबंदियाँ लगा रहे हैं। एक कंपनी है सरकारी इस्लामाबाद की और 3 कंपनी हैं कराची की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इसलिए कि ख़तरा है कि ये एटमी हथियार इधर से उधर फैलाएंगे। तो अच्छा, इस पर शोर मचेगा क्या? कि कुछ लोग ये कहेंगे, जो हुकूमत के हामी हैं वो कहेंगे ये कोई बात नहीं, इसका हुकूमत करारा जवाब देगी, और पहले भी ये हो चुका और अब फिर ये है। क्योंकि ये पॉलिसी कोई हुकूमत की, अमेरिका की तब्दीली नहीं कि ट्रम्प जीत गया तो ये बात हो रही है। तो ट्रम्प की बारी तो अभी आएगी बहुत देर में। कब आएगी? जनवरी को, 20 जनवरी को। उसी लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक हो ये वो। लेकिन फ़ैसले ये जो हैं ये स्टेट टू स्टेट होते हैं या आलमी सतह पर होते हैं। और कौन करता है? पेंटागन का फैसला है। और पेंटागन का फैसला चाहे जो बाइडन हो या ट्रम्प हो, वो तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है। तो वो उस पॉलिसी पे अगर देखें, गौर करें, तो नवंबर 2021 में भी ये पाबंदियाँ लगाई गई थी और उसका हुकूमत ने करारा जवाब दिया। तो वो दौर किसका था? वो दौर था जनाब इमरान खान न्याजी का। उस दौर में पाबंदी लगी थी। लेकिन अब जो होगा, अब इसका जो है लोग ये करेंगे, जो नाकबत अंदेश लोग हैं, नादान दोस्त जो है, वो ये कहेंगे देखा अमेरिका में चेंज आई, अमेरिका ने मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी, पाकिस्तान को रगड़ा देगा। क्यों? कि वो कह रहे हैं ख़ुसूसी एलची साहब के इमरान फ्री, इमरान को रिहा करो। लेकिन मामलात क्या है? मामलात ऐसे नहीं हैं। मामलात ये ऐसे ही हैं कि पेंटागन की पॉलिसियाँ, उसने सिर्फ हम पे नहीं, ये चीन पर भी पाबंदी लगाई, ये बेलारूस पर भी पाबंदी लगाई। बेलारूस का सदर भी यह चक्कर लगा कर, तो उनको तकलीफ़ तो हुई होगी, परेशानी तो हुई होगी। तो वो जी अमेरिका बहादुर है, तो बहादुर साहब ने जनाब पाबंदियाँ लगाई, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये चलता रहता है, होता रहता है, और ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसको अब सोशल मीडिया पर एक बाकायदा बूम दिया जाएगा कि जनाब ये तो मसाइल ही कुछ और हैं। तो ये कुछ मसाइल नहीं है, ये होते रहते हैं दुनिया में, इस तरह की चीज़ें तब्दीलियाँ होती रहती हैं। अब बात करते हैं कि वो जो एक कश्ती का हादसा हुआ, उसमें 40 से ज़ायद पाकिस्तानी हलाक हो गए। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन भी होगा, और जो लापता है उनको भी कहा गया इनको भी मुर्दों में शुमार किया जाएगा। और बात ये नहीं है, बात ये लोग कौन है? 5000 से ज़्यादा लोग ऐसे भी जो गैर कानूनी तरीके से लीबिया में बैठे हुए और यूरोप जाना चाहते हैं, वो फिर हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जनाब ये सब के सब जो हैं गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे थे। तो सोचना ये है कि आप या मैं, हम सबको, कि अपने प्यारों की फ़िक्र करें कि ऐसा ना करें। ज़िंदगी जो है वो कुदरत का एक तोहफ़ा है, तो उस तोहफ़े को ज़ाया ना करें। बड़ा कीमती तोहफ़ा है, तो उसके आप निगरान हैं, केयर टेकर हैं, तो उसको ऐसे ज़ाया ना करें कि आप गैर कानूनी तरीके से जाएँ, फिर कश्तियों में सवार हो, 40 से ज़्यादा मर गए। आप ये सोचें कि 40 ख़ानदानों में क्या हुआ होगा। तो फिर इससे सबक ये सीखें कि ना, सबको रोकें, ऐसा ना करें। ये जो इंसानी स्मगलिंग है ना, इसमें आप भी बराबर के शरीक हो गए। जो मुलजिम हैं वो तो हैं ही हैं, मुजरमान हैं, बल्कि वो तो हैं ही हैं जो कर रहे हैं, ये काम कारोबार कर रहे हैं पैसों की खातिर, लालच में, मफादात में। लेकिन हम और आप जो
جن کے بھائی دوست بہن بھائی رشتہ دار جو بھی ہے وہ جاتے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو برابر کے شریک ہیں اس انسانی سمگلنگ۔ تو اس سے توبہ کریں، ایسا نہ کریں۔ انسانی زندگی اتنی مطلب سستی نہیں ہے کہ اسے اس سے ضائع کر دیا جائے۔ یہ بات بھی اب سوچنے کی ہے۔ اب بات میں کر رہا ہوں مذاکرات کی۔ مذاکرات جو ہیں وہ پاجی لگ رہے ہیں کہ بڑھ گئے۔ کیسے؟ یہ شیر افضل مروت کی زبان ہے، میری زبان نہیں ہے، لیکن کیسے؟ ایسے کہ پہلے تو 2 شرائط دی گئی ہیں، تو مذاکرات جو ہیں اس میں قبل از وقت شرائط نہیں کی جاتی، وہ اسی پوائنٹس میں لے کے جایا جاتا ہے، پھر اس میں گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی 2 شرائط دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات رہنے دو پاجی، نہیں کرنے، صرف لنگر آن کرنا ہے، ٹائم کو بڑھانا ہے۔ اور پھر اس کی ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے کہ اگر اتوار تک یہ معاملات نہ ہوئے، دونوں مطالبات منظور نہ ہوئے، کیا قیدیوں کی رہائی، جس میں وہ خود بھی شامل ہیں، خان اعظم خان عمران خان صاحب بھی، وہ ظاہر ہے وہ قید ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کی، حکومت کہتی ہے یہ سیاسی قیدی نہیں ہے، انہیں تو جرم کیے ہیں اس میں قید ہیں، تو یہ ایک الگ متنازع مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن یعنی 9 مئی کا اور 24 نومبر کا بنائیں اور اس میں سینئر ترین جج شامل کریں سپریم کورٹ کے، تو وہ بھی متنازع، اس پر بھی حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ تیسری طرف یہ ہے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں ہم اتوار کے بعد پھر سول نافرمانی، علیمہ خان کہہ رہی ہیں خان نے کہہ دیا ہے، اور وہ جو باہر سے مال آتا ہے نا جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں وہ بند ہو جائے گا، پھر دباؤ ہوگا حکومت پر، پھر حکومت مجبور ہو جائے گی عمران خان پہ بات کرنے پہ۔ لیکن جناب خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع، وہ کہہ رہے ہیں جناب کر لو، بھی کام کر لو، مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں، آ جاؤ، بیٹھنا بیٹھ جاؤ، اور اسپیکر صاحب نے آفر دی ہے، میرا گھر میرا دفتر میرے سب کچھ شامل ہے، آ جائیں۔ اور بیک گراؤنڈ میں یعنی بیک ڈور جو ہے ان سے مذاکرات بھی، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن باقاعدہ حکومت کہتی ہے کہ کسی قسم کی مذاکرات کی کوئی حکومت سے رابطہ نہیں کیا گیا، کوئی باقاعدہ درخواست نہیں کی گئی، باقاعدہ رابطہ نہیں ہوا، تو پھر کیسے ہوگا؟ خواجہ آصف کہتے ہیں پھر پاجی کر لو، سول نافرمانی بھی کر کے دیکھ لو جناب، کوئی گل نہیں۔ تو اب یہ تو پھر مطلب مقابلے کی بات ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پہلے نچایا تھا پی ٹی آئی نے، بار بار کال دے کے، بار بار مسئلہ کر کے، بار بار حملہ کر کے وفاق پر، سب کچھ ناخن چنے چبوائے تھے، دم کیا ہوا تھا، ان کو فکر تو تھی نا حکومت کو مصیبت ہوتی ہے، لیکن اب حکومت ان کو ناچ نچا رہی ہے، وہ تگنی کا کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن ناچ نچا رہی ہے کہ آؤ بھائی چکر لاؤ، ہوں تسی چکر لاؤ، ہوں تسی بار بار آؤ، ہوں تسی جناب رابطے کرو، ہوں تسی جناب درخواست دو کہ مذاکرات کریں۔ لیکن مذاکرات جب قبل از وقت آپ نے شرائط رکھ دی، مشروط ہو گئے، تو اس میں مذاکرات خطرے میں ہی نظر آ رہے ہیں کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور پھر پیر کو ایک اور فیصلہ آنے والا، جو میں نے کل کہا تھا کہ گھنٹوں کی بات ہے، زیادہ دیر کی بات نہیں۔ القادر ٹرسٹ 119 ملین، اس میں کیا ہوا؟ اس میں توشہ خانہ کیس ہوا، اس کو لنگر آن کیا گیا تاکہ دن گزر جائے، لیکن جج صاحب نے کہا میں بیٹھا ہوں، آج میں کر کے جانا ہے، میں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کیا ہوا؟ پھر سب کچھ ہوا اور رات 8 بجے تک عدالت لگی رہی اور فیصلہ ہو گیا محفوظ۔ فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کے کہا کہ جناب جج صاحب کو بڑی پریشانی ہے، کوئی جج صاحب کو بڑی جلدی ہے سزا دینے کی، تو جج صاحب کو ہم نے تو کہا تھا اس کو منتوی کر دے، وہ باز نہیں آئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ کیا مسئلے مسائل کیا ہیں؟ مسئلے مسائل یہی ہیں کہ اس میں کم از کم سزا جو ہے 7 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال سزا ہو سکتی ہے، کروڑوں روپے کے جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، اور جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا کیس ہے۔ کیوں؟ کل بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ دستاویزات جو ہے وہ امجد پرویز نے جمع کرا دی اور کہا یہ دیکھیں جناب تمام معاہدے بعد میں، اور زمین جو ہے ٹرانسفر پہلے زلفی کو ہوئی، پھر زلفی کے علاوہ دوسرے فرح گوگی کو بھی دیا گیا، کناروں زمین دے دی گئی، تو یہی سب کام تھے۔ فرح گوگی کو جناب زمین دی گئی، ایک کو دی گئی 468 یعنی القادر ٹرسٹ کے نام پہ، اور وہ پہلے زلفی کے نام پہ ہوئی، بعد میں ٹرسٹ بنائی بعد میں۔ یہ ساری چیزیں جو وہ ہے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ تو ہے ہی اس بات کا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ سے ضمانت کرا لیں گے، دیر سزا گل ہی کوئی نہیں، ہائی کورٹ اپنی ہے، ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 6 کا ٹولہ جو ہے جس میں خط لکھا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن دونوں جانب جو ہے یہ لڑائی جاری ہے، اس میں بھی کوئی مسئلے مسائل آگے بڑھیں گے، اور یہ اتنی آسانی سے
طے نہیں ہوگا، جس طرح مذاکرات کا مسئلہ طے نہیں ہونا کہ زبانی کلامی بات نہیں ہوگی، باقاعدہ قواعد و ضوابط کے مطابق طریقہ کار کے تحت جب تک رابطہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا، اس سے بھی جان نہیں چھوٹتی 190 ملین سے بھی، کیونکہ اس میں ساری چیزیں، اور نہ ہی حکومت جو ہے اس وقت قیدیوں کو رہائی کے، کیونکہ 9 مئی جو ہے اس پر معافی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو کہنے والے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں حکومت کو تیسرے گروپ کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت چاہیے، اور عمران خان کو بھی کسی کی اجازت چاہیے۔ وہ کس کی چاہیے کسی کو نہیں پتہ، وہ کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا جو ان کا ہے وہ ان کے قابو میں نہیں ہے۔ اور فواد چودھری نے اس بات کی مطلب باقاعدہ ثبوت دے دیا یہ کہہ کے کہ جناب اس کو پاکستان لائیں، آپ کے انڈر میں رہے، جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے مزید ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب وہ بھی ایک کیس ہے۔ تو اب اس بات کا بھی حل نہیں نکل رہا کہ یہ ہوگا کیا، تو معاملات ہیں گڑبڑ۔ اب وہ جو ختیجہ شاہ کا خط ہے، وہ ختیجہ شاہ کا خط کیا، انہیں یحییٰ آفریدی کو لکھا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ خصوصی وقت کے اڈیالہ جیل کی فارمز کے لیے جو اصلاحات جو کی جا رہی ہیں جیلز کے حوالے سے، تو اس کے لیے گیا تھا، تو اس میں ختیجہ شاہ بھی تھی، چیمہ بھی تھے، تو یہ اور ایک وہ خاتون تھی دوسری جو تھی، تو قدیر، آمنہ قدیر نام ہے شاید ان کا، تو وہ بھی تھیں۔ لیکن انہوں نے خط یہ لکھا کہ ہمیں جناب وہ کپتان سے نہیں ملنے دے گا، وہ سیاسی قیدیوں سے ملے بغیر تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں۔ اب حکمرانوں نے ڈی آئی جی سے ان کی جھڑپ بھی ہوئی، اور جو سرکاری انتظامیہ تھے اسے ان کو کیا کہا، انہوں نے کہا جناب ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ ملزم ہے، وہ تو سزا یا ابھی سزا نہیں ہوئی لیکن ملزم ہے نامزد، اور کئی مقدمات ہیں ان کے، اور ابھی وہ ضمانت پہ پھر رہی، تو ان کو ہم کیسے ملنے دے دیں عمران خان صاحب سے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہاں ہم نے ساری چیزیں دیکھی لیکن ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا، تو یہ دیا جائے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ جب تک ہم ان سے نہیں ملیں گے، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اور جب تک ہم ان سے نہیں ملیں گے، ان کے حالات نہیں پوچھیں گے، جب تک جو جیل کی اصلاحات ہیں وہ ریفارمز جو ہیں وہ دوبارہ مکمل نوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں گئے، یہ ہوا، یہ چیزیں دیکھی، اور یہ ہمیں نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں اجازت نہیں دی گئی، لیکن انہیں اس بات کا نہیں، اور انہیں بضد یہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کا موقع ہونا چاہیے سب کچھ۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں، تو ابھی معاملات سلجھتے نظر نہیں آ رہے، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی رعایت کوئی نہیں، اور گنجائش کوئی نہیں، جنہ تو ہی سانوں نچانا سی نچا لیا، اور ہم کہتے ہیں جنہ تیری مرضی نچا بے لیا، تو ہم تو ناچ لیے، اب تمہارے ناچنے کی باری ہے، لہذا بھائی گھنگرو بنو یا لنگوٹ کسو، جو دل کردہ کرو، نچو یا سول نافرمانی کرو، اسی تیار ہیں۔ اب رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ ظاہر ہے کہ پھر ایک دفعہ پھر ٹکراؤ پیدا ہوگا حکومت کا اور ریاست کا، تو اس میں کیا کوئی اچھے نتائج نکلیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ لہذا سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کو مسائل کو حل کرنا چاہیے، یہی وقت کا تقاضا ہے، سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ صلاح سلامت رہیں، اللہ نگہبان، اللہ